बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। 31 अगस्त 2025 इतवार का दिन और कुछ अहम तरीन खबरें। छुट्टी के दिन भी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है, यानी कि पूरे का पूरा निज़ाम जो है उसने उल्टा कर रख दिया है। क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त शहर इक़्तिदार से, लाहौर से और KPK से? जनाब, सबसे बड़ी और अहम खबर के असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं। नए जो इलेक्शंस है उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और इस्तीफे भी तैयार हो चुके हैं। और ये जो इस्तीफे हैं इसने नई बसात जो है वो उल्टा कर रख दी है। क्या डिटेल्स हैं, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या खबरें आ रही हैं हुकूमती जो है वो धड़े बंदियों से और फिर अपोजिशन बेंचेस से क्या खबरें, तमाम डिटेल्स और तमाम तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखनी है, क्योंकि ये जो खबर है ये मुस्तकबिल का लायामल तय करने जा रही है। क्योंकि आगे नवंबर है, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। और फिर दूसरी अहम खबर के जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको बल्ले का निशान अलॉट नहीं हो रहा और आजाद हैसियत से उनके जो लोग हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो अब नई पार्टी इमरान खान ने मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। उसके हवाले से बड़ी अहम तरीन खबरें आ रही हैं कि ये नई पार्टी का नाम क्या होगा और इसका पैटर्न इन चीफ, इसका चेयरमैन, इसका सदर कौन होगा। ये बड़ी अहम डिटेल्स हैं कि नई PTI लॉन्च होने जा रही है। अब उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, सबसे अहम सवाल है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि एक खुफिया मुलाकात हुई है। एक खुफिया मुलाकात में पाकिस्तान के ताकतवर लोग उसमें शामिल थे और उसमें कुछ अंदरूनी कहानी उसकी सामने आई है, वो भी डिटेल्स आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सैलाब की बात कर लेते हैं कि सैलाब जो है उसने पंजाब के अंदर जो तबाहकारियां मचा दी हैं पिछली कई दहाइयों के बाद हमें ये पहली बार तारीख में इतना खतरनाक तरीन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। अब पंजाब ने वैसे तो आप लोगों को सारे का सारा आप लोगों की जो तवज्जो है वो लगा दी है पार्क व्यू सिटी के ऊपर कि पार्क व्यू सिटी। भाई, पंजाब की ओवरऑल सूरत-ए-हाल तो देखो कि पूरे के पूरे पंजाब में जो चीजें हो रही हैं मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। उसके ऊपर बात कौन करेगा कि पंजाब में जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है जिसके 22 सूबे में मुतासरीन की तादाद जो है 20 लाख से ऊपर पहुंच गई है। 20 लाख से ऊपर ये मीडिया बता रहा है आपको। मीडिया सिर्फ एक खबर दे रहा है कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में ये हो गया जहां पर हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन पूरे पंजाब में क्या हो रहा है क्या मीडिया उस पर बता रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अलीम खान बहुत अच्छे हैं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आपने जो ये चीजें कर दी हैं कि पूरा मीडिया उसके पीछे लग गया, लेकिन पंजाब के पीछे कौन लगेगा? इस हवाले से जो DG PDMA है इरफान अली काठिया, उन्होंने कहा कि पंजाब के तीनों दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है और लोगों का इनखलाब भी जारी है। 2200 देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब है, तबाह बर्बाद हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में 7.5 लाख अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। दरिया सतलुज में कसूर के मुकाम पर पानी की सतह बताया जा रहा है कि कम हुई है, लेकिन जो हेड सुलेमानी की है वहां पर पानी बढ़ रहा है। शाम तक उसमें मजीद इजाफा होने का खदशा है। 2 सितंबर को सतलुज और चिनाब का पानी भी मिल जाएगा। जब ये पानी मिलेगा तो सोचें कितनी खतरनाक सूरत हाल बनेगी। कल तक रावी और चिनाब का पानी हेड मोहम्मद वाला और मुल्तान को टच करेगा। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज पर मुश्किल आ सकती है। सबसे पहले आबादियों और लोगों की जान बचानी है, ये जनाब खतरनाक सूरत हाल है। और उसके बाद मानसून का नया स्पेल भी आ रहा है। लाहौर के अंदर बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश की जो है वो हो सकती है और ये जो तादाद है पंजाब के अंदर के 30 लोग जान बहक हुए, लेकिन मीडिया कम ही रिपोर्ट करेगा और बहुत सारी जो है वो कैजुअलिटीज पंजाब में भी हुई हैं। और जिसको आप ये कह रहे हैं कि कुदरती आफात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसको गोरा मिस मैनेजमेंट कहते हैं। आपकी मिस मैनेजमेंट ये है कि हमने आज तक डैम्स नहीं बने, हमारे डैम्स की वजह से सारा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। और पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां आइंदा 24 घंटों में मुल्तान और खानेवाल समेत कई इजला जो है मुतासिर होने का खदशा है। ये जनाब ये भी आप जरा खबर सुने कि कसूर और उसके अलावा मुल्तान, खानेवाल और दीगर इलाके जो हैं वो भी इसके बायस जो है वो शदीद मुतासिर होने जा रहे हैं। यानी कि पूरा पंजाब जो है वो अब सैलाब की लपेट में आ चुका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पंजाब में रहने वालों की हिफाजत करे कि इस वक्त सूरत हाल अच्छी नहीं है। और फिर मैं अब जो आपको खबर देने जा रहा हूं सबसे पहले खुफिया मुलाकात के हवाले से कि खुफिया मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। जनाब, आपका किसी भी सियासी जमात से इख्तलाफ हो सकता है, आप उसके नजरिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी वे ऑफ पॉलिटिक्स से इख्तलाफ कर सकते हैं,
آپ ان کی حکومت میں آنے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے اور یہ پاکستان کی عوام کو ملنا چاہیے۔ لیکن مری میں ایک ملاقات ہوتی ہے، مریم نواز صاحبہ جاپان سے آتی ہیں، پنڈی اترتی ہیں، فوری طور پر وہ مری چلی جاتی ہیں، تو اس سے نظر آیا کہ وہ ملاقات بہت امپورٹنٹ تھی، اس میں 3 بڑے تھے، اس میں مریم نواز صاحبہ، اس میں شریف خاندان کے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، اور اس کے علاوہ پارٹی کے کچھ اہم لوگ تھے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ اس میں بات ہوئی، ظاہر ہے کہ عمران خان کے حوالے سے بات ہوئی، اس میں بات ہوئی کہ ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے۔ بھائی ایکسٹینشن نہیں دینی آپ نے، یعنی کہ آپ ایک طاقتور شخصیت کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں جب آپ نے خود آرمی ایکٹ میں ترمیم کی، آپ نے مدت ملازمت تمام سروسز چیفز کی 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک نوٹیفکیشن آنا ہے؟ جب آپ نے خود ترمیم کر دی اور وہ بذات خود ایک نوٹیفکیشن بن گیا، تو جب وہ 3 سال کی جو مدت ملازمت تھی اس کو بڑھا کر آپ نے 5 سال کر دیا، تو اٹ مینس کہ یہ ترمیم ہو گئی، یا ترمیم کر کے آپ نے 3 سال سے 5 سال کر دی۔ جس طرح سے یہ کانٹینیوشن ہے، یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، یہ کانٹینیوشن ہے، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور اس میں کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایز پر لا، یہ میں آپ کو ایز پر لا ہی بات کر رہا ہوں۔ ایک چیز یہ، اب دوسرا انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ لوگوں نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر کوہرام برپا کر دیا کہ وہاں پر کچھ اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقتور شخصیات ہیں وہ بھی موجود تھی۔ بھائی یہ فیک خبر ہے، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں، اور بھائی وہاں پر کیمرز لگے ہوئے تھے، وہاں پر پکچرز آئیں، ویڈیوز آئیں، تو جب ساری ویڈیوز رپورٹرز وہاں پر موجود ہیں تو یہ فیک خبریں پھیلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ باہر بیٹھے جو لوگ ہیں جو باہر سے بیٹھ کر کچھ ویلاگز کرتے ہیں، وہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسی فیک خبریں دے کر صرف ویوز اکٹھے کرتے ہیں اور صرف عوام کے سینٹیمنٹ سے کھیلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو روزانہ ایک ہی بات دی جاتی ہے کہ فلانی تاریخ کو عمران خان باہر آ رہے ہیں، فلانی تاریخ کو عمران خان باہر آ رہے ہیں۔ بالکل نہیں آ رہے جناب، یہ خواہش ہے آپ لوگوں کی، یہ باہر بیٹھے ویلاگرز آپ کو چورن بیچ رہے ہیں، صرف اور صرف آپ کو چورن بیچ رہے ہیں، اور کوئی بات نہیں ہے، چورن ہم بھی بیچ سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر، لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، صحافی کا کام ہے خبر دینا، صحافی کا کام خواہشات کے اوپر بات کرنا نہیں ہوتا، تو ڈیفینیٹلی جو ویلاگرز ہیں وہ یہ بیٹھ کر وہاں پر ایک پروپیگنڈا ضرور کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پارٹی کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو ایک خبر تو یہ ہوئی، لیکن بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہاں پر بیٹھ کر کہا مبینہ طور پر کہ ہم یہ ایکسٹینشن تب دیں گے جب اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر عمران خان کو لیمنیٹ کرے گی اور 10 سال قید میں رکھے گی۔ یہی بات رانا صاحب نے کی کہ عمران خان مجھے 14 سال قید کاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب پاکستان ہے یہ جناب، یہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ کے اندر پلک چھپکتے ہی یہاں پر فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر پہلے بھی ایکسٹینشن دی گئی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ کیسی ساری چیزیں پلٹ گئی تھی، تو یہ پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 10 سال قید میں رکھیں گے، 10 سالہ منصوبہ پہلے بھی بنایا گیا تھا، اب آپ کر لیں ٹھیک ہے خان 10 سال قید میں رہے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، اس نے 2 سال قید جو ہے وہ کاٹ لی ہے، باقی اس کی کتنی زندگی رہ گئی ہے، 70-75 سال اس کی عمر ہے، تو مزید وہ دنیا میں کتنی زندگی گزار لے گا، وہ بہت کنارے پر پہنچ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کے اللہ تعالیٰ لمبی زندگی کرے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اور کاٹ لے گا، وہ آپ کے سامنے چیزیں جو ہے وہ بہتر طور پر جا رہی ہیں۔ تو اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں وہ آپ نے بڑی غور سے سننی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، نئے استعفے بھی تیار ہو چکے ہیں، نئے الیکشنز کا اعلان بھی ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں نئی پارٹی بھی عمران خان نے میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ ایک خبر آئی، عمران خان صاحب نے ڈیلا جیل سے کہا اپنے لوگوں کو کہ آپ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں۔ کل علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی کمیٹیوں سے استعفے دے دیتے ہیں، لیکن عمران خان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے استعفا نہیں دینا چاہیے، جس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ جنید اکبر صاحب کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ دیکھیں قومی اسمبلی میں تو آپ استعفے دیں، ہم سینٹ کی کمیٹیوں سے استعفے نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں پر تو دھاندلی نہیں ہوئی، یہاں پر معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو ہم یہاں سے استعفے جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اقتدار کھیل رہی ہے، یا بات مانیں کہ یہ لوگ جو ہے سسٹم سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ عمران خان یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کمیٹی سے استعفے دیں گے، وہ مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے، وہ اس نظام سے باہر نکلیں گے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے استعفے دیں گے اور وہ نظام کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں گے تاکہ اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھائے جا سکیں۔ اس نظام کی تو لیجیٹیمیسی پہلے بھی نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ ریزلٹس کے اندر جو ہے وہ اوپر نیچے ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی سارا کچھ کریں گے، استعفے دیں گے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تحریک چلائے گی؟ آپ اس پی ٹی آئی سے تحریک چلانے کی توقع رکھتے ہیں جو پچھلے 8 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی احتجاج، کوئی جلسہ، کوئی دھرنا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیا گیا، اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے سارا کچھ نہیں کیا۔ استعفے تو جناب آپ نہیں دے رہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے، ہم کمیٹیوں سے نہیں نکلیں گے، اس پہ یہ فائدہ تو اس میں فلانا فائدہ، کیا آپ نے اسی طرح کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے اپنائی ہیں؟ بالکل نہیں اپنائی۔
اس سے پاکستان تحریک انصاف کا دھورا معیار نکل کر سامنے آ جاتا ہے کہ آپ بھی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے لیڈر کو باہر نکالنے کی جنگ نہیں لڑ رہے۔ اس سے ایک چیز بڑی واضح ہو گئی، یہ پتھر پر لکیر ہے، سب بندے کو بھی نظر آ رہا ہے، پی ٹی آئی کو خود نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو کنفیوز کر رہے ہیں ایک چیز سے، اور ایک پارٹی کا بندہ کوئی اور بات کرتا ہے اور پھر اسی پارٹی کا بندہ کوئی اور بات کر دیتا ہے۔ اس سے آپ مزید ووٹرز کے اندر، سپورٹرز کے اندر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ ہر جماعت میں دھڑے ہوتے ہیں لیکن اتنی بغاوت اور اتنی کنفیوژنز کسی جماعت میں نہیں دیکھی جا رہی جتنی اس جماعت کے اندر دیکھی جا رہی ہیں۔ اب جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلیاں تحلیل اور استعفے آ رہے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک تو عمران خان کہہ رہے ہیں کے پی کی اسمبلی توڑی جائے گی، کمیٹی سے استعفے ہوں گے، قومی اسمبلی سے استعفے ہوں گے، پنجاب اسمبلی سے استعفے ہوں گے، سندھ اسمبلی سے استعفے ہوں گے، نظام سے مکمل طور پر نظام کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا، کیونکہ اس نظام کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرنے ہیں تاکہ اس پر ڈسکشن ہونا شروع ہو جائے کہ اپوزیشن کے بغیر یہ ہائبرڈ پلس رجیم جو ہے وہ چل رہی ہے، تو لہٰذا اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے عمران خان اپنی اسٹریٹجیز لے کے چل رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو کیا ان کے اوپر جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں گی یا وہ باہر نکل آئیں گے؟ بالکل نہیں، اس سے مشکلات ان کی بڑھیں گی۔ ایک چیز یہ بھی بات ہے۔ اب ہوا یہ کہ عمران خان جو ہے انہوں نے علی امین گنڈا پور سے متعلق بھی ایک اہم فیصلہ کیا ہوا ہے، کچھ صحافی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ لیکن مناسب وقت کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ وہ وزارت اعلیٰ سے ان سے استعفیٰ لینا ہے، وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے جیل میں گنڈا پور سے متعلق جو گفتگو کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اقتدار کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ اور وہ اس وقت مجنوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور ذرائع کے مطابق عمران خان نے نئی پارٹی رجسٹر کروانے کا بھی حکم دیا۔ یہ جنید سلیم جو ہے صحافی ہیں ان کی خبر ہے کہ انہوں نے نئی پارٹی کو بھی رجسٹر کروانے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں مل رہا، رجسٹرڈ پارٹی نہیں ہے، الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان پر بہت سارے سوالیہ نشان کھڑے کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اے این پی، وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی، نیب تھی، اور وہ اے این پی بنی تھی، اس پر بھی پابندی لگی تھی تو وہ نئی پارٹی رجسٹرڈ ہوئی تھی۔ تو بالکل اسی طرح سے اب یہ پی ٹی آئی جو ہے دیکھتے ہیں کس نام سے رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور پھر جب یہ رجسٹرڈ ہوگی تو ڈیفینیٹلی نئے ممبرشپس بھی آئیں گی، نئی ان کی ایک پارٹی تشکیل دی جائے گی اور مکمل طور پر اس کو الاٹ تبدیل ہوگا۔ تو ڈیفینیٹلی پھر اس کا چیئرمین کون ہوگا، صدر کون ہوگا، جنرل سیکرٹری کون ہوگا، کس طرح سے اس کا انفراسٹرکچر تیار کیا جائے گا، یہ اب بڑے بڑوں کی دوڑیں لگنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، جو ڈبل گیم کر رہے ہیں، جو اقتدار کھیل رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ لیکن اب ایسا ہو جاتا ہے اگر پی ٹی آئی بالفرض نظام سے باہر نکل آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بڑا اہم بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہائبرڈ نظام کے کمال رزلٹس آ رہے ہیں اور تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو ان حلقوں میں الیکشن کروا دیں گے۔ یہ حکومت یہ بات کر رہی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہوا تو ہم ایکشنز کروا دیں گے، الیکشنز ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف اس نظام کا بائیک آؤٹ کر رہی ہوگی، تو پھر یہ حکومت کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ صورتحال آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ اور پھر کمال رزلٹس اس وجہ سے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ کل شہباز شریف اور مودی کی جو پکچر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یہ کمال رزلٹ ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فور دا ٹائم بینگ آپ کی انٹرنیشنلی، لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پوری کی پوری اپوزیشن جو ہے اس کو اڑا کر پرے پھینک دیں اور ان کو مائنس کر دیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگا پہ لازمی حلق نے اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔